अस्सलाम वालेकुम कहानी को लिसनर्स, कैसे हैं आप सब। हालिम की नई किस्त में खुश आमदीद। आइए चलते हैं, अब हम अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तालिया ऊपर अपने कमरे में बेचैनी और गुस्से से चक्कर काट रही थी। वो उसके वापस आने की मुंतज़िर थी, लेकिन जहान के आने से पहले उसके हुकूमती नंबर पे गैर शनासा नंबर से कॉल आने लगी। चेतालिया, दौलत बहुत ज़ब्त से पूछ रहा था। पब्लिशर का नाम मालूम हुआ? प्रधानमंत्री बेचैनी से आपकी तरफ से किसी अच्छी खबर की मुंतज़िर हैं। आप वहाँ काम ही कर रही हैं ना? लहजे में तंज नुमाया था। मैं जल्द आपको अपडेट करूँगी, प्लीज़ अभी मुझे काम पे फोकस करने दें। उसने झंझला के फ़ोन बंद किया। तभी दरवाज़ा आहिस्ता से खुला और वो बिना आवाज़ के अंदर आया, फिर बंद दरवाजे से पुश्त लगाए खड़ा हो गया। तालिया उसके जूतों को देख रही थी। उनका रुख उसकी तरफ था। उसने धीरे से नज़रें उठाईं और ऊपर देखा। वो सीने पे बाजू लपेटे स्पाट चेहरे से उसे देख रहा था। तुम्हें यह सब कहने की क्या ज़रूरत थी? वो सुर्ख चेहरे के साथ गुर्राई थी। साकिन ज़ैनब खानम, साकिन। दोनों हाथ उठा के उसे रिलैक्स रहने का कहा। तुमने खुद ही कहा था ये करने को। मैंने कहा था कि तुम्हें ज़ैनब के बारे में इसके शक्कों शुबहात दूर करने हैं, बढ़ाने नहीं हैं। नहीं, तुमने कहा था मुझे गालिब निजात का किरदार अदा करना है। तुमने कभी उसकी किताबें और उसके कलमी इंटरव्यूज़ पढ़े हैं? वो संजीदगी से कहता उसके सामने आ रुका। तुम जानती हो वो एक इंतहाई मिसोगिनिस्ट, औरतों से नफ़रत करने वाला और एंटी फेमिनिस्ट आदमी है। वो वर्क प्लेस पे मर्दों और औरतों की बराबर तनख्वाहों के हक़ में भी नहीं है। ऐसा आदमी अगर एक खातून एजेंट की तारीफ़ करता तो उसकी किताबें पढ़ने वाली अलमास को अजीब न लगता। तुम मुसलसल मेरे कौन गेम को हर्ट कर रहे हो। मैं ऐसे काम नहीं करती। जानती हो मैं पकड़ा क्यों नहीं जाता और तुम क्यों पकड़ी गई? अपने प्रोसिक्यूटर के हाथों। वो उसे अफसोस से देखते हुए कह रहा था, क्योंकि तुम्हारे अंदर वो किलर इंस्टिंक्ट नहीं है जो मेरे अंदर है। किसी का दिल हो या किसी की जान, उस पर पैर रख के आगे बढ़ने और अपनी जॉब पूरी करने का हौसला तुम्हारे अंदर नहीं है। बोल्ड स्टेप लेने की आदत डालो। तुम्हें लोगों को फिक्स करना पसंद है ना? वो तलखी से बोली। मुझे फिक्स करने की कोशिश करना छोड़ दो। मैं वो कर रहा था जो इस जॉब के लिए ज़रूरी था। बेहतरीन कौन वो होता है जिसमें तुम खुद अपना रोल प्ले करो। तुम एक PTSD से गुजरने वाली लड़की हो और ऐसे लोग अपने जैसे दुख से गुजरने वाले पे जल्दी भरोसा कर लेते हैं। तुमने अलमास के सामने ज़ैनब को एक कामयाब और मजबूत औरत के तौर पे पेश किया है। मैं उसे एक स्ट्रगलिंग औरत दिखाना चाहता था ताकि अलमास मेरे साथ काम ही ना करे। वो फुंकारी थी। अलमास ने ये फैसले खुद नहीं करने तालिया, वो बच्ची है। ये फैसले उस औरत ने करने हैं जो एक ताकतवर आदमी की बीवी रह चुकी है और उससे अलग होने के ट्रॉमा से अभी तक नहीं निकली। तुम इस कौन में अपना रोल प्ले क्यों नहीं करती? फ़ोन उठाओ और उसको कॉल करो। जैकेट वाला अजनबी आदमी संजीदगी से कह रहा था। तालिया उसे अभी तक घूर रही थी, मगर उसका तनफ़्फ़ुज़ अब सुस्त पड़ चुका था। धीरे धीरे सांस लेकर उसने खुद को नॉर्मल किया और फिर लैपटॉप की तरफ बढ़ी। हेडफोन कानों पे चढ़ाए और कॉल मिलाई। हेलो अलमास जिम। वो बेदिक्कत मुस्कुराई। ज़ैनब, मैं आपसे फ़ाइनल बात करना चाहती थी ताकि ईमेल भेज सकूं। ज़ैनब, ऐसा है कि मैंने अपनी वालिदा से बात की है। वो कदरे खिंची खिंची सी लग रही थी और हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि हम इस वेंचर के लिए तैयार नहीं हैं। तालिया ने घूर के उसे देखा, जिसने दोनों हाथ उठा के इशारा किया। साकिन तालिया। अलमास जिम, मैं आपके रवैये की अचानक तब्दीली की वजह जान सकती हूँ? मुझे ये वेंचर इतना फ़ायदेमंद नहीं लग रहा। और अलमास, क्या नीलोफर बख्त इस कॉल को सुन सकती हैं? मुझे उनसे बात करनी है। वो एकदम सख्त लहजे में बोली। जी, वो मेरे साथ ही हैं और फ़ोन स्पीकर पे हैं। नीलोफर खानम, मरहबा। वो खनकार के बोली तो दूसरी जानिब से नीलोफर की आवाज़ गूंजी। मरहबा ज़ैनब, कैसी हैं आप? नीलोफर खानम, ये तो आप मुझे बताएं कि आपके ख़्याल में मैं कैसी हूँ। सुबह तक हम इस वेंचर को करने जा रहे थे, मगर अब आपकी स्पोकन पर्सन की टोन बदल चुकी है। क्या मैं इसकी वजह जान सकती हूँ? नहीं ज़ैनब, वेंचर तो अभी तक दिलचस्प है, मगर अलमास को चंद तहफ़्फ़ुज़ात थे। और मीगेस, आपने मेरे एक राइटर से बात की है? पलकें उठा के गसीली नज़रों से सामने पुरसुकून बैठे जहान को देखा, जो कि एक मेल शॉविनिस्ट होने के साथ साथ मिसोगिनिस्ट और रेसिस्ट भी है। उसका काम, एक नज़र लैपटॉप पे खुले विकीपीडिया पेज पे डाली, उसके रेसिज्म का वाज़ेह सबूत है। इसीलिए मैं उसकी एजेंट नहीं हूँ। मौलूद बे हैं।
جہان ہلکا سا مسکرایا اور سر کو خم دیا۔ تشکر درم۔ تو ظاہر ہے اس نے وہی کہا ہوگا جو ایک مسوگنسٹ آدمی کو کہنا چاہیے، وہ چبا چبا کے کہہ رہی تھی۔ مگر میں آپ کو بتاتی ہوں نیلوفر جانم کہ میں کون ہوں۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور سینے پہ بازو لپیٹے دائیں بائیں ٹہلتے ہوئے مائک میں بولنے لگی۔ میں مردوں کے معاشرے میں کام کرنے والی ایک عورت ہوں جس کو یہ لوگ کامیاب ہوتا برداشت نہیں کر سکتے۔ میری ذہانت اور قابلیت کو نظر انداز کر کے انہیں میرے بارے میں صرف ایک بات یاد رہتی ہے کہ میں ایک بروکن میرج سے نکلنے والی عورت ہوں۔ چونکہ میں ان سے سہارا نہیں مانگتی اس لیے مجھے بدمزاج اور تلخ کہتے ہیں۔ اس کی آواز بلند ہو رہی تھی اور دوسری جانب نیلوفر دھم سادے سن رہی تھی۔ کیا آپ سمجھ سکتی ہیں نیلوفر خانم کہ یہ فیلنگ کیا ہوتی ہے جب عورت کی ساری قابلیت کو نظر انداز کر کے اس کی طلاق کے باعث کمزور سمجھا جائے؟ میرا خیال تھا آپ سمجھ سکتی ہیں، اسی لیے میں نے آپ کی کتاب کا انتخاب کیا کیونکہ آپ کی سٹرگل میری جیسی ہے۔ وہ جذباتی انداز اور گیلی آنکھوں کے ساتھ کہے جا رہی تھی، اور میں چاہتی تھی کہ ترکی کی ہر لڑکی کو آپ کی سٹرگل پڑھواؤں تاکہ ان کو معلوم ہو کہ اپنے لیے کیسے کھڑا ہونا ہے۔ میرا باس مجھے فیل ہوتے دیکھنا چاہتا ہے اور آپ چاہیں تو میرے باس کے ساتھ بھی ڈیل کر سکتی ہیں، لیکن مرد ہونے کی حیثیت سے وہ اس کتاب کی اصل روح کو نہیں سمجھیں گے اور اس کو اتنے پیار سے نہیں چھپوائیں گے جس سے میں چھپوانا چاہتی تھی۔ ٹانگ پہ ٹانگ جمائے بیٹھے جہان نے مٹھی بند کر کے انگوٹھا بلند کیا، مگر وہ ایک برہم نظر اس پہ ڈال کے رخ موڑ گئی۔ زینب، نیلوفر تھوڑی دیر بعد آہستہ سے بولی، مجھے آپ کی کہانی کسی بھی ورکنگ ویمن سے مختلف نہیں ہے، مگر آپ بے فکر رہیں، میں آپ کو زبان دیتی ہوں کہ میں اس کتاب کا کانٹیکٹ آپ کے ساتھ ہی کروں گی۔ یہ کتاب آج سے آپ کی ہوئی قانونی کارروائی کے بعد میں مسودہ بھی آپ کے حوالے کر دوں گی۔ کمرے میں چند لمحے کے لیے سناٹا چھا گیا۔ وہ مسکرا دیا اور ٹولڈ یو والی نظروں سے اسے دیکھا، مگر تالیہ نے اسے نظر انداز کیا۔ تھینک یو نیلوفر، بحیثیت عورت میں آپ کی شکر گزار ہوں۔ میں آپ کی چند ضروری سوالات کی ای میل شام تک بھیج رہی ہوں، ان کے جوابات کے بعد ہم کانٹریکٹ کی طرف بڑھیں گے۔ ساؤ نیلوفر خانم، چوک ساؤ، شکریہ۔ ساؤ نیلوفر خانم، چوک ساؤ، شکریہ، بہت شکریہ۔ فون بند کیا تو وہ فوراً سے بولا، ایسے موقع پہ تمہیں ساؤ کی جگہ تشکر لار کہنا چاہیے تھا۔ رہنے دو، تمہیں بھی مجھ سے وہ ڈرامے زیادہ ہی ترک زبان آتی ہوگی۔ وہ سخت بیزار ہوئی۔ اگر میں یہ نہ کرتا تو وہ جذباتی ہو کے ہمارے ساتھ کانٹیکٹ کرنے کا فیصلہ کبھی نہ کرتی۔ نیلوفر جیسی عورتوں کے لیے ویمن کارڈ ہمیشہ کام کرتا ہے۔ ریلیکس ناؤ تالیہ خانم۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا تو تالیہ نے ہاتھ جھلایا، گویا کہہ رہی ہو کہ جاؤ، مجھے تم سے بات نہیں کرنی۔ وہ ہنوز خفا خفا نظر آتی تھی۔ رات مزید گہری ہوئی تو منروا کروز کی رفتار دھیمی ہوتی گئی۔ اس وقت اس کی ہر کھڑکی روشن تھی۔ وسط پانی کے ایک کمکموں سے سجی عمارت کی طرح کھڑی وہ کشتی بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ عرشہ البتہ اس وقت سنسان تھا۔ گھاس، ٹرف ویران اور کرسیاں خالی تھیں۔ ایک کونے میں البتہ ریلنگ کے ساتھ وہ کھڑی تھی، شال کندھوں کے گرد لپیٹے وہ نیچے بہتے پانی کو دیکھ رہی تھی۔ نیلوفر کو ای میل لکھنے کے بجائے وہ یہاں آ کھڑی ہوئی تھی۔ آج اچانک سے موسم ٹھنڈا لگنے لگا تھا، ورنہ اس سے قبل ایسے کوئی آثار نہ تھے۔ تم نے اپنی فرینڈ سے بات کر کے اس کی بیماری کا پوچھا؟ بنا آہٹ وہ اس کے پیچھے کب آ کھڑا ہوا تھا اسے پتہ بھی نہ چلا۔ ذرا سی چونکی، پھر جیسے خیالات سے نکلی اور ماتھے پہ بل ڈال لیے۔ میں نے ابھی تک تمہیں ان باتوں کے لیے معاف نہیں کیا، مگر شاید، اس کی آواز میں اداسیاں گھلنے لگیں، میرے بارے میں کیل میں بھی سب یہی سوچتے ہوں گے، احمد نظام سے صوفیہ رحمان تک۔ وہ اس کے سامنے آیا اور ریلنگ سے ٹیک لگا کے بازو سینے پہ لپیٹ لیے۔ اندھیرے میں اس کے چہرے کے تاثرات ٹھیک سے دکھائی نہیں دیتے تھے۔ لوگوں کی آرا کی غلامی سے نکل آؤ لڑکی، ورنہ تم کبھی آزاد نہیں ہو سکو گی۔ لوگوں کی آرا اور زبانیں حقیقت ہوتی ہیں، وہ تلخی سے بولی۔ جس کتاب کے پیچھے ہم خوار ہو رہے ہیں وہ بھی ایک عورت کی رائے ہے، مگر میری حکومت کی ساری مشینری اس کو روکنے میں لگی ہے کیونکہ وہ ڈرپوک ہیں۔ سمپل بات بزدلی یا بہادری کی نہیں ہے، وہ عورت دبی دبی آواز میں دانت پیس کے بولی۔ وہ عورت اس وقت اپنی زبان اور قلم ہلا کے ایک مرے ہوئے آدمی اور اس کے سارے خاندان کو بدنام کر سکتی ہے۔ بدنامی سے سب کو ڈر لگتا ہے، مجھے بھی۔ وہ دور سیاہ پانی کو دیکھنے لگی۔ مجھے قید میں جانے یا تشدد نے تکلیف نہیں دی تھی، یہ بدنامی کا خوف تھا جو مجھے اس ٹراما سے نکلنے نہیں دے رہا۔ آسمان پہ بادلوں کے جھروکوں سے سفید چاند ذرا ذرا سا جھانکنے لگا تو عرشے پہ چاندنی کی
چاندی کی چادر چڑھنے لگی۔ ان کے سیاہ ہیولوں سے وجود بھی اس چاندی کی تہ میں دھیرے دھیرے دمکنے لگے۔ تم بدنامی سے ڈرتی ہو، اس بات سے کہ وہ تمہیں بے عزت کر دیں گے؟ وہ کر سکتے ہیں۔ اگر میں یہ کتاب نہ روک سکی اور خالی ہاتھ واپس گئی تو وہ میرے ملک میں مجھے منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑیں گے۔ وہ میرے سیاہ رازوں اور جرائم سے واقف ہیں، وہ میری زندگی تباہ کر دیں گے۔ پانی کو دیکھ کے بولتی ہوئی لڑکی بے بس نظر آتی تھی۔ اس نے مسکرا کے سر جھٹکا۔ میں نے زندگی میں ایک بات سیکھی ہے تالیہ، کہ اللہ تعالیٰ نے رزق، موت اور عزت ذلت کے فیصلے انسانوں کے ہاتھوں میں نہیں دے رکھے، یہ اللہ تعالیٰ کے اپنے ہاتھ میں ہوتے ہیں۔ کوئی انسان کسی کو بے عزت نہیں کر سکتا۔ نیلوفر بھی عبد الرحمن کو رسوا نہیں کر سکتی، چاہے وہ 10 کتابیں لے آئے، مگر تمہاری پردھان منتری کا خوف اس کے ایمان سے بڑا ہے، خود تمہارا بھی۔ نیلوفر بہت کچھ کر سکتی ہے، وہ الیکشن کا سارا نقشہ اپنی مرضی کے مطابق بدل سکتی ہے۔ چاندی میں نہایا آدمی ذرا سا مسکرایا۔ نہیں بدل سکتی، کوئی انسان کسی انسان کو رسوا نہیں کر سکتا، یہ فیصلے اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ تمہیں بھی تمہارے حکمران رسوا نہیں کر سکتے، وہ تمہیں قید میں ڈال سکتے ہیں، ٹارچر کر سکتے ہیں، مگر تمہارے ملک کے لوگوں کے دل میں تمہاری عزت ختم نہیں کر سکتے۔ لوگوں کے دل اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوتے ہیں۔ تم اس خوف سے باہر کیوں نہیں نکل آتی؟ تم پھر مجھے فکس کرنے کی کوشش کر رہے ہو؟ میں صرف یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جو راستہ انسان ترک کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اس کے باعث رسوا نہیں کیا کرتا۔ اور یہ کہتے ہوئے پہلی دفعہ اس نے لب کاٹا۔ تالیہ نے شاکی نظریں اٹھا کے اسے دیکھا۔ میری پردھان منتری چاہے تو تمہاری پردھان منتری کبھی اپنا وعدہ پورا نہیں کرے گی۔ تم کتاب روک دو، وہ تب بھی تمہیں کسی اور طریقے سے گرفتار کروا لے گی۔ گورنمنٹس کبھی وعدے پورے نہیں کرتی۔ تمہارا تجربہ بول رہا ہے کیا؟ وہ طنز سے بولی تو چاندنی میں دمکتا آدمی مسکرایا۔ میں کسی گورنمنٹ کے لیے کام نہیں کرتا، لیکن اگر کرتا ہوتا تو کبھی سیاست دانوں پہ اعتبار نہ کرتا۔ میں نے الماس کو وہ باتیں صرف تمہیں پروووک کرنے کے لیے نہیں کہی تھیں، میں تمہیں یہ بتانا چاہتا تھا کہ تمہارا ہینڈلر دولت تمہارے بارے میں یہی سوچتا ہوگا۔ وہ تمہیں ناکام ہوتے دیکھنا چاہتا ہے، اس لیے ان کی روز روز کی فون کالز کے دباؤ میں آنا چھوڑ دو، بلکہ اس جاب کو اپنے لیے کرو، اپنے طریقے سے۔ اس کی مسکراہٹ پراسرار ہو گئی۔ اپنے طریقے سے ہی کر رہی ہوں۔ اسے اس کی بات عجیب لگی تھی۔ چاندی میں ڈوبے عرشے پہ وہ دونوں ہیولوں کی صورت کھڑے سرگوشی میں بات کر رہے تھے۔ غلط، تم عبد الرحمن کی عزت بچانے کے لیے کر رہی ہو، تم اسے خود کو بچانے کے لیے کرو۔ تم مجھے مشورے کیوں دے رہے ہو؟ وہ ذرا سا مسکرائے اور شانے اچکا دیے۔ کہا نا، مجھے فکس کرنا پسند ہے، لوگ، چیزیں، مسئلے۔ پھر اس نے کلائی پہ بندی گھڑی دیکھی اور ریلنگ چھوڑ کے سیدھا ہوا۔ چلو، ٹارگٹ کو ای میل کرتے ہیں، ویسے بھی ہمارا زیادہ دیر یہاں کھڑا ہونا مناسب نہیں ہے۔ آئی ایم شور تم ارد گرد کی تسلی کر کے ہی یہاں آئے ہوگے، وہ اکتا کے کہتی آگے بڑھ گئی۔ وہ ابھی تک الجھی ہوئی تھی۔ اپنے لیے وہ اس سے زیادہ کیا کرے؟ ہمارا مقصد نیلوفر سے اس کے پبلشر کا نام پوچھنا ہے، رائٹ؟ وہ کمرے میں لیپ ٹاپ کے سامنے بیٹھی تھی اور کی بورڈ پہ انگلیاں جمائے کہہ رہی تھی۔ وہ سامنے الماری سے ٹیک لگائے کھڑا سوچ رہا تھا۔ ہاں، مگر یہ سوال تمہیں اس طرح پوچھنا ہے کہ وہ جواب ضرور دے۔ تم نے وہ محاورہ سنا ہے، موت دکھا کے بخار پہ راضی کرنا؟ اصلا کبھی نہیں، اس نے نفی میں سر ہلایا۔ یعنی کسی کو ناممکن کام اور مشکل کام کا آپشن دینا، وہ مشکل پہ راضی ہو جائے گا۔ یعنی کہ میں نیلوفر سے کچھ اتنا ناممکن پوچھوں کہ اسے نسبتاً پبلشر کا نام دینا آسان لگے۔ اس کی انگلیاں کی بورڈ پہ چلنے لگی تھیں۔ ای میل کے الفاظ اسکرین پہ ابھر رہے تھے۔ ڈیئر نیلوفر خانم، میرے باس مولود بے نے آپ کے لیے ایک سوال نامہ تیار کیا ہے۔ کانٹریکٹ سائن کرنے سے پہلے مجھے اس کے جوابات درکار ہیں تاکہ ہم آگے بڑھ سکیں۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے لکھ رہی تھی۔ پہلا سوال آسان ہو، اتنا آسان کہ وہ بنا جھجکے جواب دے ڈالے۔ وہ کمرے میں دائیں بائیں ٹہلتے ہوئے سوچ کے کہہ رہا تھا۔ جیکٹ اتار دی تھی اور آستین موڑ رکھے تھے۔ تھوڑی دیر پہلے والا دوستانہ انداز اب غائب تھا اور خالصتاً کام سے کام رکھنے والا لہجہ اپنا لیا تھا۔ عجیب پل پل بدلتے انداز تھے اس آدمی کے۔ پہلا سوال وہ پوچھوں گی جو اکثر پبلشر ایڈم سے سب سے پہلے پوچھتے تھے۔ وہ ٹائپ کرتے ہوئے اسکرین پہ نظریں جمائے ہوئے تھی۔ پہلا سوال، مجھے کتاب کا مکمل ورڈ کاؤنٹ چاہیے۔ ایم ایس ورڈ پہ ڈبل سپیسنگ کے ساتھ قریباً کتنے الفاظ پہ مسودہ مشتمل ہے؟ یہ جاننا کتاب کی قیمت کے تعین اور اشاعت کے لیے ضروری ہے۔ گڈ۔ دوسرا سوال بھی نسبتاً آسان ہی رکھو، وہ ہدایات دے رہا تھا۔
तालिया की उंगलियां तेज तेज चल रही थी, उसके माथे के बल गायब हो रहे थे। एक राइटर के जहन से पब्लिशर का नाम निकलवाने के लिए उसके जहन तक रसाई हासिल करना खासा दिलचस्प लग रहा था। दूसरा सवाल, मुझे तमाम अबवाब की तादाद और उनकी आउटलाइन चाहिए, सिर्फ एक सतर की आउटलाइन जिसमें किताब का खुलासा मौजूद हो। अब तीसरा सवाल, तुम तब पब्लिशर के बारे में पूछो मगर इस तरह के वो जवाब देने पे पाबंद हो जाए। मेरा तीसरा सवाल। तालिया रोशन स्क्रीन को देखते खट खट टाइप कर रही थी। आपकी किताब का अंग्रेज़ी मसवदा मेरी मालूमात के मुताबिक एक कैनेडियन पब्लिशर छाप रहा है। मुझे लीगल पेपर वर्क के लिए उस पब्लिशर का नाम चाहिए क्योंकि हमारी लिटरेरी एजेंसी और चंद यूरोपियन एजेंसीज़ का अमरीकी और कैनेडियन पब्लिशर के साथ एक क्लास एक्शन मुकदमा चल रहा है। ऐसा मुकदमा जिसमें एक ग्रोह मिलकर दूसरे के खिलाफ केस लड़ता है। अगर आपका पब्लिशर बदकिस्मती से हमारे मुकाबिल फरीकीन में से हुआ तो हम इस किताब को छापने से माजरत कर लेंगे क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के ज़ुमरे में आएगा। मुकदमे की हसासियत की वजह से मैं फरीकीन की लिस्ट ज़ाहिर न कर सकने की पाबंद हूँ, इसलिए आप मुझे नाम बता दें ताकि मैं क्रॉस चेक कर लूँ। गुड इनफ। उसने लिख के सवालिया नज़रों से जहान को देखा। वो इतना मुतासिर नहीं लगता था। अगर मैं होता तो समझ जाता कि ये स्कैम है, मगर वो नीलोफर है, उम्मीद है वो यकीन कर जाएगी। अगला सवाल नामुमकिन सा रखो ताकि वो मुरव्वत में किसी एक का जवाब तो दे डाले। तालिया की उंगलियां हरकत में आईं। और मेरा आखिरी सवाल, मुझे आपकी किताब को टर्किश पब्लिशर्स के सामने पेश करने के लिए प्रेजेंटेशन बनानी है। मैं इसी हफ्ते प्रेजेंटेशन बना के पेश करना चाहती हूँ। 2 बड़े पब्लिशर्स इंटरेस्टेड हैं। इस मौके पे आपसे बगैर कॉन्ट्रैक्ट के पूरा मसवदा मैं बिल्कुल नहीं मांगूंगी, मगर आपको मुझे किताब के अव्वलीन 4 अबवाब देने होंगे ताकि पब्लिशर्स को प्रेजेंटेशन देख के किताब की ज़ुबान, टेस्ट और कैलिबर का अंदाज़ा हो जाए। वो उसके सोफ़े के पीछे आ खड़ा हुआ, झुक के स्क्रीन को देखा। गुड, अब लग रहा है कि तुम किसी राइटर की दोस्त रही हो। किताब के 4 अबवाब तो वो कभी नहीं देगी। तालिया ने ईमेल भेज दी और वो चला गया तो कमरे में फिर से खामोशी छा गई। उसने लैपटॉप बंद किया और चीज़ें समेट के अपने बिस्तर तक आई। साथ ही मोबाइल उठा के देखा तो दौलत का मैसेज आया हुआ था। चंद घंटे गुजर चुके थे और वो एक दफ़ा फिर से अपडेट पूछ रहा था। तालिया ने कॉल का बटन दबाया। 2 घंटियाँ गईं और उसके हेलो कहते ही वो एकदम से बोलना शुरू हुई। मेरी बात ध्यान से सुने उनचे दौलत, आपने मैसेज में लिखा कि मैं जितनी जल्दी हो सके इस काम को मुकम्मल करूं क्योंकि मेरी ज़िंदगी इस पे इन्हिसार करती है। वो चबा चबा के कह रही थी। गलत, मेरी नहीं, आपकी वज़ीर आज़म की ज़िंदगी इस पे इन्हिसार करती है। मेरा आप क्या बिगाड़ लेंगे अगर मैं यहाँ से फ़रार हो जाऊँ या खाली हाथ वापस आऊँ? आवाम को बताएंगे कि मैं क्रिमिनल हूँ तो क्या मैं चुप रहूँगी? मैं मीडिया में जाके सारी दुनिया को नहीं बताऊँगी कि आपने मुझे नीलोफर की किताब चुराने भेजा था? क्या लोग आपसे सवाल नहीं करेंगे कि अगर तालिया मुराद क्रिमिनल थी तो आपने इसे मुल्क से बाहर क्यों जाने दिया, वो भी किसी की किताब चुराने, एक गैर कानूनी काम करने के लिए? दूसरी जानिब दौलत को बिल्कुल सांप सूंघ गया था। दुआ करें कि मैं चुप रहूं दौलत साहब, वरना आप लोग दोहरी मुसीबत में पड़ सकते हैं। दुआ करें कि मैं इसकी किताब को रोक लूं ताकि आपकी इज्जत बची रहे। मैंने कहा है कि मैं अपनी जॉब पूरी करूंगी तो करूंगी, मुझे आराम से मेरा काम करने दें। बाय। वो बरहमी से कह रही थी और वो बिल्कुल खामोशी से उसे सुन रहा था। उसके कुछ बोलने से पहले तालिया ने फ़ोन रख दिया और चंद गहरे सांस लिए। मलाका का कैद खाना था और सामने शाही सिपाही था। वो उस पर इसी तरह हलक से आवाज़ निकाल के चिल्लाई थी जब उसने कहा था कि उनकी होने वाली मलिका है। जिस्म से निकलती ये हरारत, ये तवानाई, इसमें अजीब सी ताकत थी। अरसे बाद उसे अपना वो रूप याद आया था। उसे ये आखिरी जॉब अपने लिए करनी थी, सिर्फ अपने लिए। अगली सुबह नील के दरिया पे उतरी तो अपने साथ ठंड की लहर ले आई। अरशे पे धूप में नाश्ता करने के ख्वाहिशमंद मुसाफिर धूप को तरस तरस गए क्योंकि आज बादलों के बायस सारे पे छाया थी और ठंडी हवा बहुत तेज़ी से चल रही थी। तालिया अरशे पे लगी एक छतरी तले कुर्सी पे बैठी थी और मोबाइल देखते हुए नाश्ते को बस चख रही थी। अभी तक अलमाज की ईमेल नहीं आई थी और उसकी बेचैनी उरूज पे थी। वक्ती तौर पे नीलोफर को जज्बाती करना अलग बात थी, लेकिन क्या वो अपने पब्लिशर का नाम बताने पे राज़ी हो जाएगी? उसे एकदम अपनी कवर स्टोरी बोधी मालूम होने लगी थी। दफतन किसी एहसास के तहत उसने अपना सफ़ेद हैट तिरछा किया और चेहरा उठा के देखा तो दूर पोल के किनारे वो खड़ा नजर आया। कल वाली शेव गायब थी, पी कैप सर पे थी और हाथ जीन्स की जेबों में थे। वो उसे ही देख रहा था। उसके मुतवज्जो होते ही मुड़ गया। ये इसको पीछे आने का इशारा था। तालिया ने हैरत से उसको देखा और फिर नाश्ता अधूरा छोड़ के उठ खड़ी हुई।
تم ابھی تک یہاں ہو؟ وہ کمرے میں آئی تو وہ صوفے پہ بیٹھا تھا۔ تالیہ نے ہیٹ اتار کے سٹینڈ پہ ٹانگتے ہوئے تعجب سے اسے دیکھا۔ تمہیں تو ہر روز اس وقت کسی خفیہ کام کے لیے نہیں جانا ہوتا؟ آج جمعہ ہے۔ اس نے بے نیازی سے شانے اچکائے تو تالیہ نے مشکوک نظروں سے اسے دیکھا۔ تو جمعے کو ہماری سرکاری چھٹی ہوتی ہے، ورکشاپس بند ہوتی ہیں، اور اگر کسی کی کار جمعے کو خراب ہو جائے تو؟ ای میل آئی نیلوفر کی؟ اس نے اکتا کے موضوع بدلا تو تالیہ نے دائیں بائیں گردن ہلائی۔ ابھی دیکھا میں نے الماس کو، سوتی شکل کے ساتھ ناشتہ کرنے اوپر آئی تھی، کچھ دیر میں ہی جواب دے گی۔ یعنی کہ پھر سے انتظار۔ وہ بور سا نظر آنے لگا۔ پھر ریموٹ اٹھایا اور ٹی وی آن کیا۔ وہ چپ چاپ اس کے سامنے والے صوفے پہ بیٹھ گئی اور اس کی حرکات کا جائزہ لینے لگی۔ کل جانا ہوگا تم نے شہر؟ بغور اس کو دیکھتے ہوئے پوچھا تو وہ جو چینل سرف کر رہا تھا بے اختیار بولا نہیں، کیونکہ کل بھی چھٹی ہے، ہفتے کی۔ وہ اسکرین کو دیکھ رہا تھا۔ پی کیپ ہنوز سر پہ تھی اور دن کی روشنی میں کنپٹی کا نشان واضح نظر آتا تھا۔ ورکشاپس تو ہفتے کو کھلی ہونی چاہیے ہیں، مگر تم ورکشاپ نہیں جاتے ہیں نا؟ وہ مسکرا کے فاتحانہ انداز میں بولی تو جہان نے اکتا کے اسے دیکھا۔ میری جاسوسی چھوڑ دو لڑکی۔ مصر میں کچھ برانڈز اتوار کی چھٹی بھی کرتے ہیں اور کچھ ہفتے کی، البتہ زیادہ تر جمعے کی چھٹی کرتے ہیں، وہ معلومات دینے والے انداز میں کہہ رہی تھی۔ مگر تم نے ایک مخصوص وقت میں صرف 2.5-3 گھنٹے کے لیے جانا ہوتا ہے۔ 1.5 گھنٹہ تو آنے جانے میں صرف ہوا، پیچھے بچا 1 گھنٹہ، اور ہفتے میں 2 چھٹیاں۔ وہ مسکراہٹ دبائے کہہ رہی تھی، تم کسی یونیورسٹی جاتے ہو کلاس لینے؟ جہان نے سابقہ تاثرات کے ساتھ نظریں گھما کے اسے دیکھا۔ اگر اتنا دماغ تم اپنا ترکش لہجہ بنانے پہ صرف کرتی زیادہ اچھا ہوتا۔ یہ دیکھو، اس نے ٹی وی پہ یوٹیوب کھول رکھا تھا۔ تالیہ نے ناک سکوڑ کے سر جھٹکا اور بادل نخواستہ توجہ ٹی وی کی جانب مبذول کی۔ وہ کوئی ترکش فلم لگا رہا تھا، کاردیشم بینم۔ تالیہ نے پتلیاں سکوڑ کے اسکرین کو دیکھتے ہوئے پڑھا، میرا بھائی، جب تک نیلوفر کی ای میل نہیں آتی تم یہ فلم دیکھو اور ان کے الفاظ کی ادائیگی پہ غور کرو۔ ویسے کون سا سبجیکٹ پڑھ رہے ہو تم یونیورسٹی میں؟ وہ گال ہتھیلی پہ جمائے اسکرین کو دیکھتے ہوئے سرسری سا پوچھنے لگی۔ میں اس عمر میں سب کچھ کر سکتا ہوں سوائے پڑھائی کے۔ تالیہ نے گردن موڑ کے اسے سر سے پیر تک دیکھا۔ جھوٹ بولنے والے کی نشانی نمبر 6 تم میں اس وقت نظر آ رہی ہے۔ ویری فنی۔ وہ بگڑے تاثرات کے ساتھ اٹھ گیا اور وہ بادل نخواستہ اپنی توجہ اس فلم کی طرف مبذول کرنے لگی، جس میں 2 بھائی ترکی کے کسی دور افتادہ گاؤں میں ہونے والی شادی اٹینڈ کرنے روڈ ٹرپ پہ جا رہے تھے۔ اس کا موبائل بالکل خاموش تھا۔ الماس کا جواب ہنوز نہیں آیا تھا۔ جہان چلا گیا اور مووی ختم ہو گئی تو بھی وہ کمرے سے باہر نہیں نکلی، بس صوفے پہ پیر اوپر کر کے بیٹھی یوٹیوب پہ مختلف ویڈیوز سرف کرنے لگی۔ دنیا جہان کی ویڈیوز کے ہونے کے باوجود اس کی انگلیاں اسی ایک موضوع کو ٹائپ کرنے لگی، بی این کا صدر۔ کلک کے ساتھ ہی صفحہ کھلا تو ہر ویڈیو پہ وہ دونوں ساتھ ساتھ دکھائی دیے، مسکراتا ہوا وان فاتح اور اس کی مسکراتی ہوئی بیوی اسرا، دی پاور کپل۔ کہیں وہ ایک ساتھ انٹرویو دے رہے تھے تو کہیں وہ کسی ایونٹ میں ریڈ کارپٹ پہ ساتھ ساتھ کھڑے نظر آ رہے تھے۔ کیمروں کے فلیش ان کے چہروں پہ چمک رہے تھے۔ کہیں وہ دونوں اپنے گھر کے صوفے پہ بیٹھے بچوں کے ساتھ کسی اینکر سے بات کر رہے تھے۔ غرض وہ ہر جگہ ساتھ ہی تھے۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ عورت اس کی بہن کی قاتل ہے، جیسے وہ نہیں جانتا تھا کہ تالیہ اس کے دشمن کی مدد کے لیے مصر چلی گئی ہے۔ وہ کچھ نہیں جانتا تھا اور کتنا مطمئن تھا۔ اس کا دل ایک دم پھر سے اندھیروں سے بھرنے لگا۔ اس نے ٹی وی آف کیا اور موبائل پہ اپنی ذاتی میل کھولی۔ فاتح، داتن، ایڈم، آج کسی کی بھی میل نہیں آئی تھی۔ وہ لوگ بھی اسے میل بھیج کے تھک گئے تھے۔ دیوار سے کوئی کتنی دیر بات کر سکتا ہے؟ وہ میل بھیجتے تھے تو دل دکھتا تھا، نہیں بھیج رہے تھے تو دل بالکل خالی ہو گیا تھا۔ کمرے میں اب اندھیرا چھا گیا تھا، ایسا اندھیرا کہ کچھ بھی دکھائی نہ دیتا تھا۔ وہ اب کیا کرے گی؟ اگر واپس چلی بھی گئی، سرخرو بھی ٹھہری تو کیا کرے گی؟ اس نے گھٹنوں پہ سر رکھ لیا اور خود کو اندھیرے کے حوالے کر دیا۔ وہ اپنے ماضی سے کیسے ساری زندگی کٹ کے رہے گی؟ مستقبل اتنا ہی تاریک تھا جتنا اس وقت آنکھوں کے سامنے چھاتا اندھیرا تھا، اور اس تاریکی میں کمرے کے پیچھے ایک دم سے ٹھنڈی دیوار محسوس ہونے لگی۔ وہ اسی سخت بستر پہ بیٹھی تھی، اونچی دیواروں والا کمرہ، سامنے سلاخیں اور کپ کپاتا جسم۔ خوف نہیں تھا وہ، قید کا خوف ہرگز نہ تھا، وہ رسوا ہونے کا خوف تھا۔ یہ آگہی کہ اس کوٹری کے باہر ساری دنیا کو اس کے سیاہ ماضی کا علم ہو چکا ہے، اسی لیے اس کوٹری سے اتنے دن وہ نہیں بھاگی تھی اور بار بار وہ اسی میں واپس آ جاتی تھی۔ اس نے مزید سختی سے آنکھیں بند کی، شاید کہ اندھیرا چھٹ جائے، مگر اگلے ہی لمحے نگاہوں کے سامنے ایک منظر ابھرنے لگا۔ 2 سفید پیر ربڑ کے گیلے سلیپرز میں مقید تھے۔
دونوں پیر فرش پہ پیچھے کو اٹھ رہے تھے، پیر نسوانی تھے اور دائیں پیر پہ ایڑی کے قریب ایک کمان صورت کٹ لگا تھا جو بری لکیر نما کھرنڈ میں بدل چکا تھا۔ ان گیلے جوتوں سے چیں چیں کی ناقابل برداشت آواز آ رہی تھی۔ مخصوص رنگ ٹون سے وہ ہڑبڑا کے جاگی۔ کمرہ اندھیر پڑا تھا۔ تالیہ نے ادھر ادھر چہرہ گھمایا، پھر تیزی سے اٹھی اور پردے ہٹائے۔ باہر دھوپ میں چمکتا دریا دکھائی دیا اور روشنی اندر آنے لگی۔ اس کو پسینہ آ رہا تھا، دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ وہ پیر کس کے تھے اور وہ زخم کا نشان؟ اس نے سر جھٹکا اور خود کو نارمل کرتے ہوئے فون اٹھایا۔ مخصوص ٹون الماس کی ای میل کی تھی۔ تالیہ نے پہلے جہان کو کال کی اور اسے یہاں بلایا۔ یہ الماس کی آخری میل ثابت ہونی تھی، وہ اسے تنہا نہیں پڑھنا چاہتی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں آمنے سامنے دو صوفوں پہ بیٹھے تھے اور وہ سنجیدگی سے کہہ رہا تھا، پڑھو۔ تالیہ نے موبائل اسکرین روشن کی اور دھڑکتے دل سے پڑھنا شروع کیا۔ پسینے سے ابھی تک اس کے بال سامنے سے گیلے تھے اور چہرہ زرد تھا۔ وہ اس کے تاثرات بغور دیکھ رہا تھا مگر بولا کچھ نہیں۔ ڈیئر زینب، تالیہ نے پڑھنا شروع کیا، آپ سے بات کر کے مجھے اور میم نیلوفر کو بہت اچھا لگا۔ امید ہے آپ سے ملاقات کر کے ہمیں مزید اچھا لگے گا۔ فی الحال آپ کے جوابات کی طرف آتے ہیں۔ نمبر 1، یہ کتاب قریباً 1,12,500 الفاظ پہ مشتمل ہے اور اس کے قریباً 450 صفحات بنتے ہیں۔ آسان سوال تھا، آگے چلو۔ چپ کرو، مجھے پڑھنے دو، اس نے دھڑکتے دل سے اسے ٹوکا اور آگے پڑھنے لگی۔ نمبر 2، کتاب کے 20 ابواب ہیں اور ان میں ان کی 1 لائن سمری ای میل میں اٹیچ کر رہی ہوں۔ نظریں اٹھا کے جہان کو دیکھا، اس نے سراہنے والے انداز میں ابرو اٹھائی۔ مگر خیر یہ بھی آسان سوال تھا، تیسرے پہ آؤ۔ جہاں تک آپ کے تیسرے سوال کا تعلق ہے، ہمارے پبلشر کا نام، تو بات یہ ہے زینب کہ اس نے خوش خلق سے پڑھنا شروع کیا۔ پبلشرز نے جب ہم سے رابطہ کیا تو ان کی ٹائم لائن اور مسلسل مداخلت ہمارے لیے قابل قبول نہیں تھی۔ یہ کتاب عوام کی فلاح کے لیے لکھی جا رہی، اس لیے بہتر ہے اسے بغیر کسی مداخلت کے مارکیٹ میں لایا جائے، اور اسی لیے ڈیم اٹ، وہ سیدھا ہو کے بیٹھا، وہ سیلف پبلش کر رہی ہے۔ تالیہ پڑھتی گئی، اور اسی لیے ہم اس کتاب کو سیلف پبلش کر رہے ہیں ایمیزون پہ، اور ہم اسے کینیڈا جا کے ریلیز کریں گے۔ تالیہ نے بے بسی سے چہرہ اٹھا کے اسے دیکھا، وہ بھی اتنا ہی کبیدہ خاطر نظر آتا تھا۔ ایک دم سے تمام امیدیں خاک میں مل گئی تھیں۔ تالیہ نے فون رکھ دیا، اس کا سر چکرا رہا تھا۔ وہ ساری باتیں، وہ گورے پبلشرز کے قصے، وہ سب جھوٹ تھا؟ اس کا چہرہ غصے اور صدمے سے سرخ پڑنے لگا۔ نیلوفر کا سرے سے کوئی پبلشر ہی نہیں تھا۔ ظاہر ہے کوئی عقل مند پبلشر اتنی الزامات سے بھری کتاب نہیں چھاپ سکتا۔ مجھے یہ خیال پہلے کیوں نہیں آیا؟ وہ خود یعنی کہ ہم واپس اسکوائر ون پہ کھڑے ہیں؟ ناراض لگنے لگا تھا۔ یعنی کہ ہم واپس اسکوائر ون پہ کھڑے ہیں؟ تالیہ نے سر ہاتھوں میں گرا لیا، اور وہ اتنا مضطرب تھا کہ اٹھ کے ٹہلنے لگا۔ اگر وہ خود ہی اپنی کتاب کی پبلشر ہے تو اس نفرت اور انتقام سے بھری عورت کو کوئی نہیں روک سکتا۔ کوئی دوسرا پبلشر ہوتا تو قانونی کارروائی یا دباؤ ڈال کے کچھ کیا جا سکتا تھا۔ اوف اوف، وہ اب کمرے میں خالی جگہ پہ آ کے پیچھے چکر کاٹ رہا تھا۔ ان کا کون گیم عجیب مقام پہ آ کے رک گیا تھا۔ پبلشر کوئی تھا ہی نہیں، تو اب اس کتاب کو روکنا ناممکن تھا۔ وہ صوفیہ کو کیا جواب دے گی؟ میں اس کے ذہن سے کتاب چھاپنے کا خیال نہیں نکال سکتی جہان، میں واپس جا رہی ہوں۔ وہ ایک دم اٹھی اور الماری کی طرف گئی، پھر اپنا بیگ نکال کے بستر پہ رکھا اور الماری سے ہینگر نکالنے لگی۔ جہان نے افسوس سے اسے پیکنگ کرتے دیکھا۔ تمہاری وزیر اعظم کو چاہیے کہ اسے گولی مار دے، دی اینڈ، خلاص۔ جو بھی ہے، میں مزید اس کھیل کا حصہ نہیں بن سکتی۔ اوکے، میں تمہیں نہیں روکوں گا، وہ سمجھ سکتا تھا، مگر سنو، وہ ای میل ایڈریس ڈیلیٹ کر دو تاکہ اس کا ڈیٹا غائب ہو جائے اور نیلوفر اسے ٹریس نہ کر سکے۔ تالیہ جو سرخ چہرے کے ساتھ کپڑے تہہ کر کر کے بیگ میں ڈال رہی تھی، ایک دم رکی اور چہرہ اٹھا کے اسے دیکھا۔ کسی شے کے نامکمل رہنے کا احساس ہوا تھا، جیسے چولہے پہ کھانا پکتا چھوڑا ہو، جیسے ڈور بیل بج رہی ہو، جیسے فون پہ کوئی ان ریڈ میسج کا نوٹیفیکیشن نظر آ رہا ہو، تو کوئی بھی دوسرا کام کرتے ہوئے ذہن میں ادھورے کام کا خیال رہتا ہے۔ اس نے ہاتھ پہ پکڑا رومال وہیں پھینکا اور تیزی سے میز کی طرف آئی۔ اس کی ای میل کے آخر میں بھی کچھ لکھا ہوا تھا۔ موبائل اٹھایا اور اسکرین روشن کی۔ الماس کی میل کا آخری پیراگراف ابھی پڑھنے سے رہتا تھا، اور رہا آپ کا آخری سوال کہ میں آپ کو کتاب کے پہلے 4 ابواب بھیجوں، تو ڈیئر زینب، پہلے ابواب سے زیادہ دلچسپ درمیان اور آخر کے ابواب ہیں، اس لیے میں آپ کو شروع، مڈل اور آخر سے 5 ابواب بھیج رہی ہوں تاکہ آپ کو کتاب کے ٹیسٹ کا درست طور پہ اندازہ ہو سکے۔ فائل اٹیچ ہے، میں کانٹیکٹ کا انتظار کروں گی، الماس۔
واٹ؟ وہ بے یقینی سے کہتا تیزی سے اس کے قریب آیا۔ وہ بھی اتنی ہی بے یقین کھڑی اسکرین کو دیکھ رہی تھی جہاں ایم ایس ورڈ فائل کھلی پڑی تھی۔ الماس نے کتاب کے 5 ابواب بیچ دیے تھے۔ وہ ہمیں اپنی کتاب کے اتنے نازک باب نہیں بیچ سکتی۔ اصلا جہان بے اصلا، وہ بے یقینی سے انگلی سے صفحہ اوپر کرتی کہہ رہی تھی۔ وہ بھی دنگ رہ گیا تھا۔ اس نے تو تمہاری باتوں کو دل پہ لے لیا۔ ہاؤ سویٹ، کچھ زیادہ ہی لے لیا۔ تالیہ مراد کی آنکھیں تعجب سے پھیلی تھیں۔ وہ کچھ نہیں پڑھ رہی تھی، بس صفحات نیچے مزید نیچے کیے جا رہی تھی۔ وہ کل 55 صفحات تھے۔ جی تو کہانی گو لسنرز، آج کی ایپیسوڈ آپ کو کیسی لگی؟ امید ہے کہ پسند آئی ہوگی۔ کمنٹس میں اظہار ضرور کیجیے گا۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔